अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने फ़ानी बदाऊनी की गज़ल नंबर 2 का मुताला किया था। आज का जो मौज़ूए सुख़न है वो है सफ़ी औरंगाबादी। उनकी पहली गज़ल का आज हम मुताला करेंगे, लेकिन गज़ल देखने से पहले हम उनका सरसरी तौर पर तारुफ देखेंगे ताकि हमें गज़ल समझने में आसानी हो। सफ़ी औरंगाबादी 1893 में औरंगाबाद में पैदा हुए। इनका असली नाम बहबूद अली सिद्दीकी था और सफ़ी तखल्लुस था। इनके वालिद इन्हें यूनानी हकीम बनाना चाहते थे, लेकिन सफ़ी को यूनानी तिब की तालीम से दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने इस तालीम को अधूरा छोड़ दिया और शेर व सुखन को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी शादी नहीं की और गैर शादीशुदा ही उनका इंतकाल हुआ। सफ़ी ने कुछ रुबाइयाँ और मरसिए भी कहे हैं, लेकिन वो गज़ल के असल शायर हैं या असलन गज़ल के शायर हैं। असल मैदान उनका गज़ल गोई है। इनकी गज़लों की जो बुनियादी सिफत है वो है सहले मुमतना। इनकी गज़लें रंग तगज़्ज़ुल से मामूर होती हैं। कहीं कहीं तसव्वुफ़ का रंग भी इनकी गज़लों में दिखाई देता है। इनके कलाम में वारदात क़ल्बिया का मुकम्मल असर दिखाई देता है। गज़लों में सादगी दिखाई देती है, साथ ही सादगी के साथ एक परकारी भी दिखाई देती है। दबिस्तान औरंगाबाद के आखिरी शायर के तौर पर सफ़ी औरंगाबादी को देखा जाता है। इस दबिस्तान औरंगाबाद की जो इब्तिदा वली और सिराज से हुई थी वो सफ़ी पर आकर ख़त्म हो जाती है। सफ़ी का शुमार ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि दक्कन के बेहतरीन गज़ल गो शुरा में होता है। इनका कलाम दक्कनी तहज़ीब व तमद्दुन की नुमाइंदगी करता है। सफ़ी की हयात में इनका कोई मजमुआ शाये ना हो सका। इनके इंतकाल के बाद प्रागंदा, गुलजार सफ़ी, कुलियात सफ़ी, कलाम सफ़ी औरंगाबादी के नाम से इनके शेरी मजमुए शाये हो चुके हैं। सफ़ी का इंतकाल 1954 में हैदराबाद में हुआ। तो ये था सफ़ी औरंगाबादी का मुख्तसरन तारुफ। अब हम देखेंगे निसाब में जो पहली गज़ल शामिल है उस गज़ल में इन्होंने किस तरह से अपने क़ल्ब के जो वारदात हैं या दिल पर जिन चीज़ों का उन्होंने असर लिया था उसको किस ढंग से बयान किया है या उसका इजहार उन्होंने अपनी गज़लों में किस तरह से किया है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए तलबा व तालिबात, हम देखते हैं कि उनकी गज़ल क्या है। जब कभी तेरी दीद होती है हमको उस रोज़ ईद होती है। जब कभी तेरी दीद होती है हमको उस रोज़ ईद होती है। झुक के मिलना बड़ी करामत है, इससे दुनिया मुरीद होती है। सच तो ये है कि तेरी दूरी भी शराह हब्लुल वरीद होती है।
آپ کے ایک مسکرانے پر ہم کو کیا کیا امید ہوتی ہے. خاص جلوے دکھائی دیتے ہیں جب نظر نا امید ہوتی ہے. اس کے وعدے پہ جی رہا ہے صفی. مختے میں شاعر کہہ رہا ہے اس کے وعدے پر جی رہا ہے صفی. ہائے کیا شے امید ہوتی ہے. پہلے شعر میں شاعر جو بات پیش کرنا چاہ رہا ہے کچھ اس طرح سے ہے. جب کبھی تیری دید ہوتی ہے ہم کو اس روز عید ہوتی ہے. شاعر نے اس شعر میں محبت کی ایک کیفیت کا ذکر بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے کیا ہے. بہت ہی آسان لفظوں نے اس نے اس بات کو پیش کیا ہے کہ عاشق کو اگر محبوبہ کی یا محبوب کی جھلک دکھائی دیتی ہے یا اس سے کا دیدار ہوتا ہے تو وہ دن اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ عید کا دن ہے. یہاں پہ روز عید سے صفی نے تشبیہ دی ہے. عید کے روز ہر کوئی خوش ہوتا ہے چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو. ہر کوئی کسی نہ کسی ڈھنگ سے خوش ہوتا ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ایسی ہی کیفیت میری بھی ہے کہ جب بھی میں محبوب کا دیدار کر پاتا ہوں اس صورت میں مجھے جس روز بھی دیدار ہوتا ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کا دن عید کا دن ہے. شاعر آگے کہہ رہا ہے جھک کے ملنا بڑی کرامت ہے اس سے دنیا مرید ہوتی ہے. اس شعر میں شاعر کا فلسفانہ انداز تصوفانہ انداز ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. جھک کے ملنا بڑی کرامت ہے اس سے دنیا مرید ہوتی ہے. یعنی کہ ہم کسی سے اگر عاجزی اور انکساری سے ملاقات کرتے ہیں یا خلوص کے ساتھ اگر ملاقات کرتے ہیں تو سامنے والی شخصیت یا سامنے ہم جس سے ملاقات کر رہے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اس کے مرید بن جاتے ہیں. مرید بننا سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہم چاہنے والے بن جاتے ہیں یا اس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں. تو شاعر نے یہاں یہ زندگی کا ایک ایسی حقیقت کو طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر ہم ہر ایک کو عزت دے کر ملتے ہیں یا عاجزی انکساری کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے لوگ یا جو بھی جن سے آپ عزت و انکساری کے ساتھ ملتے ہیں وہ آپ سے متاثر ہوتے ہیں اور آپ کے مرید ہو جاتے ہیں. پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ تیری دوری بھی شرح حبل الورید ہوتی ہے. شاعر محبوب سے پھر مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ سچ بات یہ ہے کہ تیری دوری بھی تیری دوری یعنی کہ تجھ سے دور رہنا بھی. شاعر کا خیال ہے کہ سچ یہ ہے سچائی یہ ہے کہ تیری دوری بھی تو مجھ سے دور ہے اس کے باوجود بھی شرح حبل الورید ہوتی ہے. حبل الورید یعنی کہ شیرک سے خرید. تو تیری دوری بھی مجھے کیسی لگتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو میری شیرک سے بھی قریب ہے. اب شیرک سے زیادہ اور قریب کیا چیز ہو سکتی ہے. سب سے زیادہ قریب چیز شیرک ہی ہے. تو اسی لیے یہاں پہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ تیری دوری بھی مطلب میں تجھ سے بھلے ہی دور ہوں جسمانی طور پر لیکن مجھے کیسا احساس ہوتا ہے کہ تو میرے شیرک سے بھی قریب ہے. آگے شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ کے ایک مسکرانے پر ہم کو کیا کیا امید ہوتی ہے. پھر شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ تو اگر میری طرف مسکرا کر دیکھ لے. آپ کے ایک مسکرانے پر یعنی کہ تو ایک مرتبہ میری طرف مسکرا کر دیکھ لے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے مجھے کئی امیدیں یا کئی آرزویں یا کئی خواہشیں میری جاگ جاتی ہیں
اور میں اپنے آپ کو تمام پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے دور محسوس کرتا ہوں. یعنی کہ تیرا ایک مسکرانا میرے لیے امید جگانے کا کام کرتا ہے. عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک محبت کرنے والے لوگوں کے لیے محبوب کی مسکراہٹ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اسی کیفیت کو یا اسی جذبے کو یہاں پہ صفی اورنگ آبادی نے خوبصورت ڈھنگ سے پیش کیا ہے. اگلے شعر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خاص جلوے دکھائی دیتے ہیں جب نظر نا امید ہوتی ہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ جو تیری مسکراہٹ ہے اس سے ہم کو بہت زیادہ امید تو ہوتی بھی ہے، اور اس مسکرانے کی وجہ سے خاص جلوے دکھائی دیتے ہیں. یعنی کہ ایسی باتیں جو نہیں ہو سکتی وہ باتیں بھی ہونے لائق دکھائی دیتی ہیں، اور خاص ایسے موقعوں پر جب کہ ہماری نظر سب سے نا امید ہو گئی ہے، یعنی کہ ہر طرف سے پریشانیاں، مصیبتیں، صعوبتیں، تمام مسائل درپیش جب ہو جاتے ہیں، اس صورت میں تیری ایک مسکراہٹ پانے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام پریشانیاں، مصیبتیں، مسائل سب کچھ حل ہو چکے ہیں. اور یہ جو تیری مسکراہٹ ہے یہ صرف اور صرف اس مسکراہٹ کے جلوے ہی کی نتیجہ ہے کہ میں اپنے آپ کو پر امید پاتا ہوں، اور مجھ میں ایک نئی طاقت اور نئی قوت دکھائی دیتی ہے. اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور صرف وہ تیری ایک مسکراہٹ ہے. مختے میں شاعر کہہ رہا ہے، اس کے وعدے پہ جی رہا ہے صفی، ہائے کیا شے امید ہوتی ہے. اپنے آپ سے شاعر مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ کس کے وعدے پہ تو جی رہا ہے، کس کے وعدے پر تو جی رہا ہے. یعنی کہ تجھ سے کس نے وعدہ کیا ہے؟ تیرے محبوب نے تجھ سے وعدہ کیا ہے تجھ سے ملاقات کا، تیرے ساتھ وقت گزارنے کا، تجھ سے محبت کرنے کا. کیا تجھے محبوب نے یہ سب وعدے کیے ہیں؟ آگے کہہ رہا ہے شاعر، ہائے کیا شے امید ہوتی ہے. یعنی کہ تو صرف اس امید پر جی رہا ہے کہ تو جس سے محبت کرتا ہے، تیرے جذبات، تیرے احساسات اور تیرے محسوسات جس سے جڑے ہوئے ہیں وہ تجھے مل جائیں گے، یا تیری محبت کا دیدار تجھے ہو جائے گا، یا تو اپنی محبت کو پالے گا، یا عشق کی جو منزل ہے اس منزل کو تو پالے گا. اس امید پر تو جی رہا ہے. شاعر نے اسی نظریے پر یا اسی اظہار خیال پر اپنی غزل کو اختتام تک پہنچایا ہے. اب شروعات سے لے کر آخر تک ہم جب یہ نظم یہ غزل دیکھتے ہیں تو اس میں شاعر نے عشق کی جو مختلف کیفیات کا یہاں پہ ذکر کیا ہے اس کو بڑے ہی خوبصورت ڈھنگ سے اس نے پیش کیا ہے. جیسا کہ پہلے شعر میں کہا کہ محبوب کے دیدار ہونے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج عید کا روز ہے یا عید کا دن ہے. اور پھر دوسرے شعر میں اس نے کہا ہے کہ کسی کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے ملاقات کرنا بہت بڑی کرامت ہے، بہت اچھی بات ہے، یا ایک ایسی کرامت ہے جس سے ساری دنیا مرید بن جاتی ہے. اس کے بعد اگلے شعر میں شاعر کا خیال ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ تیری دوری بھی، سچ یہ بات ہے کہ تیری دوری بھی، مطلب تو مجھ سے دور رہتے ہوئے بھی شرح برید ہے. یعنی کہ میرے شعرک کے بھی قریب ہے، بھلے ہی تو مجھ سے بہت دور ہے لیکن مجھے ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو میری شعرک کے قریب ہے. اور اگلے شعر میں پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ کے ایک مسکرانے پر ہم کو کیا کیا امید ہوتی ہے. یعنی کہ محبوب کی ایک مسکراہٹ کی وجہ سے دل میں مختلف قسم کی امیدیں جاگ جاتی ہیں، اور
محبوب کی یہ جو مسکراہٹ ہے اس میں بہت سارے خاص جلوے دکھائی دیتے ہیں. جو نظر نا امید ہو چکی ہوتی ہے اس میں ایک نئی قوت، ایک نئی طاقت، ایک نئی امید دکھائی دیتی ہے. اور اس کے پیچھے کی جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف محبوب کی ایک مسکراہٹ ہے. اور مختے میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تو کس امید پر جی رہا ہے، یا تو اس وعدے پر بھی جی رہا ہے. وعدے پر کون سے وعدے پر تو جی رہا ہے، یا وعدہ کوئی پورا کرے گا اس پر تو جی رہا ہے. ہائے کیا شے امید ہوتی ہے، یعنی کہ امید پر دنیا قائم ہے جیسے کہا جاتا ہے. تو وہاں صفی اورنگ آبادی نے اسی خیال کی یہاں پہ خوبصورت عکاسی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ امید شے ہے ہی ایسی کہ کوئی پورا وعدہ پورا کرے گا. اور ہم شاعر کے مطابق شاعر اپنے منزل کو پالے گا، محبت کو پالے گا، یا عشق کی جو راستہ ہے اس راستے پر چل کر وہ کامیاب ہو جائے گا. ایسا نظریہ اس غزل میں صفی اورنگ آبادی نے بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے پیش کیا ہے. شکریہ.